बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो नावल को पसंद कर रहे हैं। काइंडली, मैंने पहले भी कहा था, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर करें। व्यूज़ कम आ रहे हैं, मुझे इतनी मेहनत से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो जो मतलब कम से कम 1 या 2 चक्कर ज़रूर लगाया करें चैनल पे। तो आज हम जो नावल पढ़ेंगे, सबसे पहले तो मुझे कल के नावल का बताएं कि वो कैसा लगा आप सबको। मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा। सुनो ऐसा नहीं करते। आज मैं जो नावल पढ़ूंगी वो भी बहुत ही प्यारा, हल्का फुल्का मज़ा है इसमें कज़न्स का। उसके बाद जो हीरोइन है वो बहुत ही नटखट और शरारती है। हीरो जो है ये आपस में कज़न्स होते हैं बचपन में, मतलब बड़ा मोटा ताज़ा सा होता है तो उसको बड़े नाम ले लेके ये छेड़ती है। फिर वो लोग बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो बड़े अरसे के बाद जब वो बाहर से आता है तो फिर उसके मजाक का और उसका निशाना बनता है। लेकिन उसको वो प्यार बहुत करता है, छुपा हुआ हिडन लव जिसे आप कह दें, उसने अपने दिल में रखा हुआ होता है। उनकी शादी तय हो जाती है। शादी के बाद की भी बड़ी मज़े की स्टोरी है, बहुत ही मज़े का इसमें मज़ा है। आपस में कज़न्स की नोक झोंक है। तो ये लाइट सा नावल आपको बहुत पसंद आएगा। ये आया था माहनामा किरण के शुमारा दिसंबर 2015। नावल का नाम है जी चलो इकरार करते हैं, हुमैरा नौशीन। कसम अल्लाह पाक की, ऐसा मंज़र अपने इन गुनाहगार आंखों से देखकर आ रही हूँ कि मेरी तो वो सब जो लाउंज में अपने किसी न किसी काम में मसरूफ़ थी, सब ही की तवज्जो मेरे अपनी जानिब मबजूल करवा ली। अब ऐसा क्या अनोखा देख लिया तुमने जो यूं अपने गाल पीट रही हो? ये पूछो क्या नहीं देखा? अल्लाह माफ़ करे, क़यामत के आसार हैं वो साथ वाले किराए के घर में जो नया नवेला जोड़ा कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुआ है, उसने याद दहानी करवाई। हाँ फिर क्या हुआ? उन्हें तलाक तो नहीं दे दी उस खूबरू नौजवान ने? अरे ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, बता भी चुको। ज़ूबिया को उसके तजस्सुस दिलाने पर गुस्सा आ गया। हाय कैसे बताऊं, दोनों मियाँ बीवी उससे ज़ोर से आंखें मीची। इशाल जो इन हमाक से नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी, मियाँ बीवी के किस्से पर पूरी तवज्जो उसकी तरफ कर ली। ज़रूर कोई रोमांटिक सीन देख कर आई है। हाय दिल में गुदगुदी हुई। हाँ, दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे थे? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अगर ताई अम्मी ने सुन लिया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी कि मैं दूसरों के घरों में क्यों झांकती हूँ। इशाल के सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया। वो उसके पास आकर बैठ गई। अम्मी तुम्हारी इस गंदी आदत के बारे में बखूबी जानती हैं। वैसे भी वो इस वक्त घर में नहीं है, इसलिए खुदा के वास्ते अब तजस्सुस ख़त्म कर दो। हमें और भी बहुत से काम करने हैं। उस पर झुंझुलाहट सवार हुई। सब्र करो, बताती हूँ। दोनों मियाँ बीवी लॉन में झूले पर बैठे हाथों में हाथ डाले प्यार भरी बातें कर रहे थे। काफ़ी देर दोनों महवे गुफ्तगू रहे, मगर एकदम अचानक पता नहीं क्या हुआ, 4 फुट्टी के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। चुन्नी मुन्नी आंखें उबल कर बाहर आने लगीं और वो शहाबी रंगत वाला शहजादा, उसके भी तेवर बदल गए। चुटिया से पकड़कर ऐसे खींच कर चमाट मारी कि मौसूफ़ों को दिन में रोमांस करने का मज़ा आ गया होगा। उसने भी जवाबी कार्रवाई में मियाँ की खड़ी जूता उतारकर उसके सर पर दे मारी और वो बेचारा मौके पर दम तोड़ गया। हाय बेचारा बीवी के हाथों मारा गया। हाय कोई जाए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए। मैं अभी हमाद भाई को फ़ोन करती हूँ। हम ना जल्दी से मोबाइल उठाने के लिए उठी तो मीरब ने उसकी कमीज़ का पल्लू पकड़कर खींच लिया तो वो 1.5 मन की ज़ूबिया के ऊपर आ गिरी और वो अपना घुटना पकड़ कर बैठ गई। बेवकूफ़, मरा नहीं, वो बेहोश हुआ है, मीरब ने उसे तसल्ली दी। फिर अब डॉक्टर को फ़ोन कर दूँ? उसे अब भी तशवीश लाहक हुई। वो खुद ही डॉक्टर बनी हुई है। उसे होश में लाने के लिए कभी प्याज सुंघा रही है तो कभी परफ्यूम, कभी उसके नथनों में छिड़क रही है। सारे टोटके बेकार गए। जब उसने अपनी गर्द आलू चप्पल उसकी नाक के करीब की तो वो फ़ौरन ही होश में आ गया। उसकी बात सुनकर सब ने कहकहा लगाया। अच्छा अब कहाँ है वो? वहीं उसी झूले में लिटाकर गर्म दूध में हल्दी मिलाकर ज़बरदस्ती पिला रही है। चलो देखने चलते हैं। हम ना फ़ौरन ही ऊपर छत पर जाने को तैयार हो गई तो वो सब ऊपर की जानिब चल दी। विशाल के कान तो किसी रोमांटिक किस्से के मुंतज़िर थे, मगर यहाँ तो मामला ही और था। वो मुंह बनाकर अपने अधूरे नोट्स की तरफ मतवज्जा हो गई। सुबह से घर में अफरा तफरी फैली हुई थी। मुलाजिमा जी जान से घर की सफाइयों में लगी हुई थी और गज़ारा बेगम फालतू चीज़ें कमरों से निकाल कर
صادق کے حوالے کر رہی تھیں کہ چاہے تو انہیں بیچ کر کچھ اپنے پیسے بنا لے، اور اگر ضرورت کی کوئی چیز ہے اس میں تو اپنے پاس رکھ لے۔ ایک دم سے اتنا سامان مل جانے پر اس کی تو لاٹری نکل آئی۔ گرد و غبار سے الرجی ہونے لگی تو وہ تائی امی کے پورشن میں آئی۔ وہاں بھی پینٹ کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ناک سکوڑتی کمرے میں چلی آئی جہاں سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک دم سے سب صفائیوں کا خپت کیوں سر پہ سوار ہو گیا ہے؟ ادھر امی نے پورے گھر کا کاٹ کباڑ اکٹھا کر رکھا ہے اور یہاں پینٹ کی راگوار بو پھیل رہی ہے۔ کہیں آپ حماد بھائی کی شادی کی تیاری تو نہیں کر رہی؟ وہ تائی سے مخاطب ہوتی ہوئی بولی۔ ارے نہیں بیٹا، حماد کی شادی یوں اچانک تھوڑی ہوگی، تم بہنوں نے ہی تو ساری تیاری کرنی ہوگی۔ عظیمہ نے محبت سے اسے دیکھا۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ وہ متجسس ہوئی اور نگاہیں شال پر ٹکا دی۔ تمہیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی فرصت ملے تو اپنے گھر کے حالات کا پتہ چلے، اشال نے اس پر طنز کیا۔ بھائی اب ساتھ والے خود جھانکنے کا موقع دیں تو کیا کروں؟ بندہ بشر ہوں، وہی فلم جو 3.5 گھنٹے ٹائم ضائع کر کے دیکھی جاتی ہے، ساتھ والے وہی انٹرٹینمنٹ مہیا کر دیں تو کون کافر ہے جو فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ رومانس، شرمیلی و بھڑکیلی ادائیں، لڑائی، سب کچھ لائیو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ دانتوں میں لب دبا کر مسکراتے ہوئے بولی تو اشال نے اسے کھینچ کر کشن مارا۔ عظیمہ بھی مسکراتی ہوئی کچن کی طرف روانہ ہوئی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عدیل چچا انگلینڈ سے ماں فیملی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سب تیاریاں انہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اشال کپڑوں کی تہہ مکمل کرتی ہوئی بولی۔ کیا؟ وہ ایک دم اچھل پڑی۔ چچا کو اچانک پاکستان آنے کی کیا سوچی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، آئے تو ان سے پوچھ لینا۔ اس نے کپڑے الماری میں ترتیب سے رکھے۔ اس کا مطلب ہے گپلو بھی آ رہا ہے؟ اب مزہ آئے گا گھر میں رہنے کا۔ وہ مسکرائی۔ وہ گپلو 27 سال کا خوبرو جوان بن چکا ہے، اپنے سے 5 سال چھوٹی کے قابو میں۔ اب وہ نہیں آئے گا، لہٰذا اپنی شرارتوں کا گلا گھونٹ کے دفنا دو۔ حماد کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ حماد بھائی، آپ اتنے ویل مینرڈ اور ڈاکٹر ہو کر اس کی شرارتوں سے بچ پائے ہیں جو اسے عفان بھائی سے باز رہنے کو کہہ رہے ہیں۔ اشال نے اس کی چلبلی طبیعت پر چوٹ کی، مگر وہ بے نیازی سے چوئنگ گم چباتی رہی۔ اس کے دماغ میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا۔ ہارون، شکیل اور عدیل تینوں بھائی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ تینوں بھائیوں میں حد درجہ محبت اور اپنائیت پائی جاتی تھی۔ 8 کنال پر مشتمل بنگلے میں تینوں کے الگ الگ پورشن تھے۔ ہر پورشن کے درمیان ایک لان تھا۔ سب ایک دوسرے کے ہاں بآسانی اور جب دل چاہے آ جا سکتے تھے۔ کوئی میر تیر نہ تھی، جس کا جہاں دل چاہا کھا لیا۔ کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ رشتوں میں محبت، اپنائیت اور خلوص نہ ہو تو زندگی جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ زندگی کا حسن ایک دوسرے کے احساس اور محبت سے ہے۔ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر بھی ان کے خیالات نے ان بھائیوں کا دامن پکڑے رکھا اور بدستور تینوں کے خاندان میں محبت کی فضا برقرار تھی۔ ہارون کی 3 بیٹیاں اشال، ہمنا، زوبیہ اور ایک بیٹا حماد تھا۔ شکیل کی 1 بیٹی میرب اور 2 بیٹے حارث اور ابراہیم تھے۔ سب سے چھوٹے عدیل کا ایک ہی بیٹا عفان۔ جب وہ 12 برس کا تھا تو وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئے، مگر رابطہ مسلسل رہا۔ ہر سال وہ پاکستان کا چکر لگا لیتے، مگر عفان اپنی تعلیم کی وجہ سے چند بار ہی پاکستان آ سکا۔ اب اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ وہیں پر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ وہ سب کافی عرصے بعد پاکستان آ رہے تھے۔ سب ہی ان سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دوریوں نے ان کے درمیان رشتوں کی کشش کو کم نہیں ہونے دیا تھا۔ میرا ببوٹ بھی جاؤ، عارفہ چچی کب سے تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہیں۔ زوبیہ بلا مبالغہ کوئی 10ویں مرتبہ اسے جگانے کے لیے آئی تھی، مگر وہ ایسی گہری نیند میں تھی کہ نشیوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ آخرکار اس سے تنگ آ کر پانی کی چند بوندیں اس پر چھڑک دیں۔ پانی کی بوندوں سے گھبرا کر اس نے جو غصے سے ہاتھ اٹھا کر روکنا چاہا تو زوبیہ کے ہاتھ میں پکڑے جگ سے اس کا ہاتھ ٹکرایا اور وہ پوری کی پوری پانی میں نہا گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اسی وقت عارفہ اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ زوبیہ کو دل ہی دل میں کوستی گیلے کپڑوں سمیت ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بھی اسے بے تابی سے گلے لگا لیا۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہاری بڑی دیر سے سو رہی تھی، وہ فکر مندی سے بولی۔ وہ چچی، ساتھ والے کرایہ دار اپنے گاؤں شفٹ ہو رہے تھے، میں ان کے ساتھ کچھ پیکنگ وغیرہ کروا رہی تھی۔ بڑی اچھی فیملی تھی، بس اسی وجہ سے تھوڑی تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ اس کے اتنی مہارت سے جھوٹ بولنے پر زوبیہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ سچ تھا کہ ساتھ والے یہاں سے اپنے گاؤں شفٹ ہو رہے تھے، مگر میرب میڈم ان کی مدد نہیں کروا رہی تھی، بلکہ یہ چھت پر سے ان کے سامان کی لوڈنگ ملاحظہ کر رہی تھی، جو کہ بے حد و بے حساب تھا۔
اور کرنجی آنکھوں والے ہیرو کے جانے کا دکھ اسے ستا رہا تھا۔ جب تک ان کی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ وہیں ٹنگی رہی۔ 4 فٹی اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر اسے کب پرواہ تھی، وہ انہیں ہاتھ ہلا کر رخصت کر کے ہی نیچے لوٹی تھی۔ میرب نے زوبیہ کا ہاتھ دبا کر اسے اصل بات بتانے سے روکا اور وہ اس کے اتنی زور سے ہاتھ دبانے پر دانت پیس کر رہ گئی۔ شام کو ساری نوجوان پارٹی لان میں چائے کے ساتھ لوازمات سے انصاف کر رہی تھی، جبکہ بڑوں نے اپنی محفل لاؤنج میں سجائی ہوئی تھی۔ میرب نہا کر فریش ہو کر تائی امی کے لان میں چلی آئی۔ سامنے ہی عفان ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ ہائے یہ گپلو ہے، یہ تو اچھا خاصا اسمارٹ، ڈیشنگ اور سوبر لگ رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوئی اور بغیر سلام دعا کے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو کر اس کا ناقدانہ جائزہ لینے لگی۔ یہ بتاؤ، یہ تم نے اپنی توند کیسے غائب کی؟ بازو بھی اچھے خاصے ہلکے ہو گئے ہیں اور ناک کا سائز بھی کافی کم ہو گیا ہے، کہیں تم نے ری شیپ کی خدمات تو حاصل نہیں کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے بازوؤں کو چھوتے ہوئے بولی اور وہ آنکھوں میں ناگواری لیے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ واٹ نان سینس، وہ بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھا۔ بھئی تم نے وٹ نان سینس کا مطلب پوچھا، میں نے بتا دیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم اپنی انگریزی کا روب جھاڑ رہے ہو یا میرا امتحان لے رہے تھے؟ اس نے پھر اپنی نگاہیں اس پر مرکوز کر دیں، مگر وہ لب بھینچے بیٹھا رہا۔ وہ وہیں اس کے قدموں میں سکڑا مار کر بیٹھ گئی اور کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ میرب تم یہاں آ جاؤ، میں اندر سے چیئر لے آتا ہوں۔ حماد فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی کہ مزید کوئی بدتمیزی مت کرنا۔ باقی سب بھی کھنکار کر اسے سرزنش کرنے لگے اور عفان شرمندہ سا چائے کے سپ لیتا ہوا سوچ رہا تھا کہ یہ ill mannered لڑکی ابھی تک نہیں بدلی۔ اسکائپ پر بھی جب بھی بات ہوتی وہ اسے ایسے ہی نشانہ بناتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ اتنے سالوں بعد ملنے پر بھی اس کی فطرت ذرا نہ بدلی تھی۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا اس کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ زوبیہ، ہمنا، اشال تینوں تائی امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی۔ وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چچی کے پورشن میں چلی آئی۔ آفا تو اسے نظر نہ آئی، مگر سامنے ہی گپلو بیٹھا نظر آ گیا۔ اس کی رگیں شرارت پھڑک اٹھی۔ ہر وقت کتابوں میں منہ دیے رہتے ہو، کیا فائدہ اتنی کتابیں پڑھنے کا؟ کون سا تم نے ان سے کچھ حاصل کر لینا ہے؟ خوبصورت چہرے پڑھا کرو، کتابوں سے زیادہ چہروں پہ داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ میرب نے عفان کے ہاتھ سے کتاب چھینی اور دھب سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ عفان نے ناگواری سے اس کے ہاتھوں سے کتاب واپس چھین لی۔ تم نے کتابوں سے پڑھ کر کیا حاصل کر لیا؟ بڑوں سے بات تک کرنے کی تو تمہیں تمیز نہیں۔ تم سے 5 سال بڑا ہوں، آئندہ اگر مجھ سے بات کرنی ہو تو تم کا صیغہ مت استعمال کرنا۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرب اس کی بات سن کر جل بلا کر رہ گئی۔ اور اگر آپ نہ کہوں تو کیا کر لو گے؟ وہ تن کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہہ کر دیکھو، اپنے ہاتھ کا پرنٹ تمہارے گال پہ ایسا پرنٹ کروں گا کہ بھول کر بھی تم کا لفظ تمہارے منہ سے نکلنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ اور ہاں، اگر تمہیں چہرے پڑھنے آتے ہیں تو میرے چہرے پر غور سے پڑھ لو کہ تمہارے لیے کتنی ناپسندیدگی لکھی ہوئی ہے۔ عفان اس کی آنکھوں میں جھانک کر درشتی سے بولا تو وہ اس کے لہجے سے سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنی سختی سے بات کرے گا۔ آنکھوں میں نمی لیے غصے اور صدمے سے نڈھال وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تبھی حماد بھی وہیں چلا آیا۔ کیا ہے؟ بڑی گہری خاموشی ہے، اس نے میرب کو چپ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ خاموشی میں ہی عافیت ہے فراز، جب کوئی اپنا ہم زبان نہ ملے۔ بے ساختہ میرب کے لبوں سے شعر ادا ہوا اور عفان نے چونک کر اسے دیکھا۔ شعری ذوق تو میڈم کا عمدہ ہے، مگر حرکتیں الامان۔ واہ بھئی، بہت خوب۔ تو عفان میاں، ہماری میرب کا شعری ذوق ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ در پردہ آپ کی خاموشی اسے کھل رہی ہے۔ بھئی ہماری اتنی شوخ کزن سے ایسا برتاؤ تو نہ کرو۔ کچھ تو اس کی سنو، اپنی سناؤ۔ حماد عفان کو مخاطب کرتا ہوا بولا، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور میرب ناک سکوڑ کر اوں کہتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ حماد عفان کی طرف دیکھ کر رہ گیا، جسے اس وقت کتاب کے سوا کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بھی خاموشی سے کھسک لیا۔ آہا، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ گپلو کے ساتھ رہنے کا مزہ تو اب آئے گا۔ اشال مسکراتی ہوئی آئی اور اس کے برابر بیٹھ گئی جو ٹیب پر گیمز کھیل رہی تھی۔ رہنے دو، کیا خاک مزہ آئے گا، سڑیل بد مزاج۔ جب سے آیا مجھے دیکھ کر منہ سے گونج چپکائے بیٹھا ہے۔ میری کسی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کبھی بولتا ہے تو صرف انگارے ہی اگلتی ہے اس کی زبان۔ پتہ نہیں اپنی ڈگری کا غرور ہے یا اپنی وجاہت کا۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے ٹیب آف کیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے چپس کے پیکٹ سے چپس نکال کر کھانے لگی۔ اس دن والا واقعہ وہ دانستہ گول کر گئی۔
اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس سڑیل بد مزاج بندے کے ساتھ تمہیں عمر بھر رہنا پڑے گا تو کتنا مزہ آئے گا تمہیں بھی اور ہمیں بھی۔ تمہاری بدتمیزیوں پر روز تمہاری کلاس ہوا کرے گی۔ شوہرانہ حقوق جب عفان بھائی کے پاس آ جائیں گے تو وہ کب تمہاری بونگی حرکتوں کو برداشت کریں گے، کھینچ کے تھپڑ رسید کریں گے۔ ہائے، مجھے تو ابھی سے سوچ کے مزہ آ رہا ہے کہ میرب صاحبہ کو سیدھا کرنے والا بندہ ملا۔ اشال اس کے پیکٹ سے چپس نکال کے کھاتے ہوئی شرارت سے بولی، مطلب کیا مطلب؟ مطلب تو تم امی اور انٹی سے پوچھو جن کے درمیان تم دونوں کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہے، وہ بے نیازی سے بولی اور میرب یہ خبر سن کر جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس خشک مزاج سے تو تمہارا جوڑ ملتا ہے، ویسے ہی انگارے چبائے رکھنے اور لیے دیے رہنے والی۔ ارے خبردار، تمہارے بھائی کو جا کر بتاتی ہوں کہ آپ کی منگیتر کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ اشال نے اسے آنکھیں نکال کر دھمکایا جو کہ میرب کے بھائی حارث سے منسوب تھی۔ میرب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہو گئی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری امی اپنی اتنی ہنس کی اکلوتی بچی کو سڑیل سے بیاہ دے۔ بھائی سوال تو اب ڈالا جا چکا ہے اور جواب ہاں میں دیا جانے والا ہے۔ زوبیہ نے آ کر مزید جلدی پر کام کیا اور میرب اس کی بات سن کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور سیدھی عفان کے کمرے میں جا گھسی۔ وہ جو بڑے ریلیکس انداز میں شرٹ اتارتے ہوئے کوئی مووی دیکھ رہا تھا، اس کی آمد سے گڑبڑا گیا۔ ایل منٹ وہ بڑبڑایا، جلدی جلدی شرٹ پہنی، بدتمیز۔ میرب فوراً بولی۔ عفان نے غصے سے اسے گھورا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ کیا نظروں ہی نظروں میں کھائیں گے؟ آپ نے ایل منٹ کا مطلب پوچھا، میں نے بتا دیا، وہ ڈٹائی سے بولی۔ تمہیں ایٹیکیٹس کا بالکل بھی نہیں پتا کہ یوں کسی کے روم میں بغیر نوک کیے نہیں آنا چاہیے، اس نے غصے سے کہا۔ اور آپ کو ایٹیکیٹس بہت اچھی طرح آتے ہیں۔ میں تو آپ کے کمرے میں بنا دستک دیے آ رہی ہوں اور آپ میری زندگی میں مجھ سے پوچھے بغیر داخل ہونے کی جرت کر رہے ہیں۔ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا مطلب؟ کچھ پڑھ لکھ کر بھی آئے ہیں یا گوروں کے دیس میں یوں ہی عمر گزار دی؟ ہر بات پہ پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ اس نے اس کی نقل اتاری تو عفان کا جواب دے گیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باہر کی طرف دھکیلا۔ میری امی جان سے جا کر پوچھو وہ مجھے تمہاری زندگی میں تم سے پوچھے بنا کیوں شامل کر رہی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو تمہارے سائے سے بھی گریز کروں، اس نے کہتے ہوئے دھڑاک سے دروازہ بند کر دیا اور باہر کھڑی میرب اپنے انسلٹ پر کھول کر رہ گئی۔ اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عفان میاں تمہیں اب ساری عمر میرے ہی سائے میں رہنا پڑے گا۔ وہ جتنا عفان کے رویے کے بارے میں سوچتی، دل اتنا ہی اس سے بدلہ لینے کے لیے مضبوط ہو جاتا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو کر اپنے انسلٹ کا بدلہ ضرور لے گی۔ اس کی زندگی اجیرن کرنے کی اس نے ٹھان لی تھی۔ جب ہی تو امی نے جب اسے عفان کے رشتے کے متعلق اس کی رائے لی تو اس نے جیسے آپ کی مرضی کہہ کر اپنی رضامندی دے دی۔ غزالہ بیگم اس کی اتنی جلدی ہاں کر دینے پر مسرور ہو گئیں۔ عفان انہیں بے حد پسند تھا اور وہ اسے داماد کے روپ میں قبول کرنے کو فوراً تیار تھیں، مگر میرب کی مرضی بھی لازم تھی۔ اس کے ہاں نے ان کو خوشی سے سرشار کر دیا۔ انہوں نے فرط مسرت سے اسے گلے لگا لیا۔ تم نے میرا مان رکھ لیا، عفان جیسے داماد خوش نصیبوں کو ملتے ہیں۔ میں ابھی جا کر تمہاری چچی کو خوشخبری سناتی ہوں، وہ تو خوشی سے نہال ہی ہو جائیں گی۔ وہ اٹھیں۔ امی بات سنیں۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ مڑیں۔ وہ ہاں کہو بیٹا، ہچکچاہٹ کیسی؟ امی آپ نے عفان سے تو پوچھ لیا ہوتا، کیا پتہ وہ اس رشتے پہ راضی نہ ہو سکتا ہے میں اسے پسند نہ ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، وہ تو دل سے راضی ہے۔ عارفہ نے اپنی مرضی معلوم کر لی ہے، اس کی ایما پر ہی اسی نے تمہارے رشتے کا تقاضا کیا ہے۔ غزالہ بیگم اسے تسلی دے کر سیدھی عارفہ کی طرف سدھاریں اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوئی اس کو ستانے کے منصوبے سوچنے لگی۔ عدیل اور عارفہ کو شادی کی جلدی تھی اور اسی لیے وہ پاکستان آئے تھے۔ عارفہ تنہا رہتی تھک چکی تھیں، چاہتی تھی کہ جلدی سے گھر میں بہو آ جائے تو رونق ہو۔ سب نے ان کی خوشی دیکھتے ہوئے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب کزنز مل کر میرب کو چھیڑتی، بڑی چھپی رستم نکلی، ہمارے سامنے اس کو گپلو گپلو کہہ کر ستاتی رہیں اور دل میں گپلو کی محبت بسائے بیٹھی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی اور مسکراتی رہتی۔ ویسے میرب ایک بات تو بتاؤ، عفان بھائی تو تمہیں رونمائی میں یقیناً کوئی اچھا سا گفٹ دیں گے، تم انہیں کون سی بڑی شرارت گفٹ کرو گی؟ زوبیہ نے دانتوں میں لب دبائے پوچھا۔ ہائے وہ وقت تو آنے دو، میرے دل میں کیسے کیسے ارمان جوان ہو رہے ہیں، تم سب جان جاؤ گی، وہ سانس بھرتے ہوئے بولی اور وہ سب اس کی بے باکی پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ جانتی تھی کہ عفان اس کی شرارتوں کے عتاب سے بچ نہیں پائے گا۔ عفان کی سنجیدہ طبیعت کے پیش نظر انہیں اندیشہ بھی لاحق تھا کہ کہیں دونوں میں پہلے دن کھڑاک ہی نہ ہو جائے۔
چکتا ہاؤس بکا نور بنا ہوا تھا، ہر چہرے پر خوشیاں بکھری تھیں۔ عفان دولہا کے روپ میں غضب ڈھا رہا تھا اور وہ دلہن بنی چاند کو شرمائے دے رہی تھی۔ سرخ لہنگے پر سلور نگینوں کا کام تھا جسے پہن کر اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ ہائے عفان بھائی، تو تمہارا روپ دیکھ کر شاید ہی اپنے ہوش قائم رکھ پائے۔ ہمنا نے اس کی تعریف کی، وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ رخصت ہو کر ادیر انکل کے پورشن میں آئی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ سب کزنز اس کے کانوں میں نصیحتیں انڈیلتی۔ وہاں سے رخصت ہوئیں تو اس نے مسکراتے ہوئے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ قدموں کی آہٹ پا کر وہ بیڈ سے اتری اور صوفے پر جا بیٹھی۔ میں کیوں وہاں بیٹھ کر اس کریلے کا انتظار کر کے اسے اہمیت دوں؟ وہ بڑبڑائی اور لاپرواہ انداز میں اپنے ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کو ایک ایک کر کے اتارنے لگی۔ آف وائٹ شیروانی پہنے ہوئے عفان کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں کی نگاہیں بیک وقت ٹکرائیں۔ اس کا دلکش روپ دیکھ کر عفان مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے میرب بھی اپنی نگاہیں عفان پر ہٹانا بھول گئی۔ اس کی وجاہت کو وہ باوجود غصے کے دل میں سراہے بنا نہ رہ سکی۔ عفان کی مخمور نگاہوں سے گھبرا کر وہ سنجیدہ صورت بنائے پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ عفان نے دھیرے سے اس کے جھمکے کو چھوا اور نگاہیں اس پر مرکوز کر دی۔ وہ نظروں کی تپش سے جھلسنے لگی۔ چوڑیاں اتارتے اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ وہ اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ اس نے مخملی ٹبیا کھولی اور ڈائمنڈ کا لاکٹ پہنانے کے لیے اس کی گردن کو چھوا تو میرب کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دے، میں خود ہی پہن لوں گی۔ میرب نے لاکٹ اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہا مگر عفان نے مٹھی بند کر لی۔ جملہ حقوق میرے پاس محفوظ ہے، یہ فریضہ میں خود انجام دوں گا۔ لاکٹ پہنا کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے آئینے کے مقابل آ گیا۔ ان سفید گلابوں میں تم دہکتا ہوا سرخ گلاب لگ رہی ہو۔ عفان کی سرگوشی نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کو ستانے کے منصوبے ہوا میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک نئے اور جائز رشتے کا احساس اس کی سوچوں پہ غالب آ چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے اپنا دامن چھڑا نہ پا رہی تھی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب باہر دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا اور عفان نے اسے جگا دیا۔ سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ عفان نے مسکراتے ہوئے اس کے کھلے بالوں کو چھوا تو وہ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر جھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر نکلی تو اسے صوفے پر براجمان پایا۔ آپ ابھی تک یہی بیٹھے ہیں؟ باہر جائیں۔ میرب کو اس کی موجودگی سے الجھن ہونے لگی۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اکٹھے باہر چلیں گے۔ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ نہیں نا، پلیز۔ مما پاپا کیا سوچیں گے؟ میں اکیلی ہی باہر آؤں گی، آپ نکلے یہاں سے۔ اس نے پوری قوت سے اسے دروازے سے باہر دھکیلا اور دھڑاک سے دروازہ بند کر لیا۔ عفان کا اونچا کہکہا اسے شرمندگی سے دوچار کر گیا۔ اوف، اتنا رومانٹک مزاج! موبائل پہ بار بار زوبیا کی بیل آ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے جلدی سے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ ذہن میں یہی سوچ تھی کہ اب آفتوں کے سوالوں سے وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا پائے گی۔ میرب کی زندگی میں ایک دم ہی حسین موڑ آیا تھا۔ اسے پریشان کرنے کے جو منصوبے سوچے بیٹھی تھی سب اپنی موت آپ مر گئے۔ ایک دم سے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ سب اس کا بے حد خیال رکھتے۔ عارفہ اور عدیل تو اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ عفان کا رویہ بھی اس کے ساتھ بے حد اچھا تھا، اگرچہ دل میں ٹھانے ہوئے تھی کہ اسے خوب زچ کرے گی، اس کا جینا مشکل کر دے گی، مگر وہ تو موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے رویے سے کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی سے پہلے اسے دیکھ کر چراغ پا ہو جاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی بونگی حرکتوں میں بہت کمی آ گئی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ شرمگی مسکراہٹ اس کے لبوں کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ جو اپنے آپ سے صدا کی لاپرواہ تھی خوب بن سون کر رہنے لگی۔ عفان کی ستائشی نگاہیں اس کے سراپے پر پڑتی تو وہ مسرور ہو جاتی۔ سب کزنز اس کی اس مثبت تبدیلی پر حیران تھیں۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ عفان بیچارہ سر پکڑ کر روئے گا یا پھر میرب روتی ہوئی نظر آئے گی، مگر یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نظر نہ آتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں بے پناہ خوش نظر آتے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیتے اور غزالہ بیگم اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھ کر مطمئن ہو جاتی۔ عفان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں۔ وہ اکیلا ہی انگلینڈ جا رہا تھا اور میرب اس کے جانے سے اداس تھی۔ میرب کی اداسی اسے بھی افسردہ کر رہی تھی۔ وہ اسے بہت جلد اپنے پاس بلانے کے وعدے لے کر اور خوبصورت یادوں کے سہارے انگلینڈ روانہ ہو گیا۔ عفان کی کوششوں سے
وہ 2 ماہ بعد ہی اپنے ہمسفر کے پاس تھی۔ یہ 2 ماہ اس نے اس کی جدائی میں کیسے گزارے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ کتنے دن تک تو وہ یقین ہی نہ کر سکی کہ وہ عفان کے پاس ہے۔ 2 محبت کرنے والے دلوں کو ملنے کی خوشی کیسے خوبصورت جذبوں سے آشنا کرتی ہے، اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ شب و روز بہت حسین لگ رہے تھے۔ عفان اس پر اپنی چاہتیں لٹاتا اور وہ شانت ہو جاتی۔ روز آفس سے واپسی پر اسے گھمانے پھرانے لے جاتا، رات کو ڈنر باہر سے کر کے آتے، صبح کا ناشتہ عفان تیار کرتا اور وہ مزے سے کھاتی۔ زندگی میں کوئی فکر و پریشانی نہ تھی، راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ شوہر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے وہ بالکل بے خبر تھی۔ ہوش تو اس وقت آیا جب رات کو عفان نے اسے باہوں میں لے کر بتایا کہ صبح کا ناشتہ وہ بنائے گی، لہٰذا صبح جلدی اٹھ جائے۔ اس کی بات سن کر وہ چونک گئی۔ ناشتہ؟ مگر مجھے تو ناشتہ بنانا نہیں آتا، امی ہی بنا کر دیتی تھی، اور مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ ناشتے میں کیا کچھ بنانا ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اتنے دنوں تک میں تمہیں ناشتہ کرواتا رہا اور تم مزے لے لے کر کھاتی رہی، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ وہ شاکی ہوا اور میرب شرمندہ ہو گئی۔ اینی وے میں بوائل انڈا، سلائس اور دودھ لوں گا، تم اپنے لیے جو بنانا چاہو بنا سکتی ہو۔ اس نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا اور کروٹ بدل کر لیٹ کیا، اور میرب نے صبح اٹھنے کی فکر مندی میں پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ روٹین لائف شروع ہوئی تو میرب کو ایک دم ہی بوریت کا احساس ہونے لگا۔ عفان صبح آفس کے لیے نکلتا تو شام 5 بجے گھر میں گھستا۔ سارا دن وہ بولائی پھرتی۔ 2 افراد کے کام ہی کتنے ہوتے تھے۔ جب سارے کام کر کے فارغ ہو جاتی تو اسکائپ پر گھر والوں سے بھی فرداً بات کر لیتی، مگر تنہا دن کاٹے نہ کٹتا۔ آس پاس کے گھروں سے بھی کوئی روابط نہ تھے کہ تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جاتا۔ ایک دو بار عفان کے دوست کی فیملی کی طرف گئے، انہوں نے بھی ایک بار چکر لگا لیا اور بس زندگی تیز رفتار مشین کی طرح یہاں دوڑ رہی تھی۔ شام کو چائے وغیرہ پی کر عفان پھر سے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا اور نہ جانے کیا کیا سرچ کرتا رہتا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی بور ہوتی رہتی، کئی مرتبہ اس کا لیپ ٹاپ آف کر دیتی۔ سارا دن آپ آفس میں ہوتے ہیں اور گھر آ کر بھی اس میں منہ دیے رہتے ہیں، آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں کہ میں اکیلی کتنی بور ہوتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ بھائی آفس جانا بھی ضروری ہے اور کچھ اہم کام کرنے ہوتے ہیں تو ادھر بھی ٹائم دینا پڑتا ہے۔ میرب کی خواہش ہوتی کہ وہ آفس سے آنے کے بعد سارا وقت اس کے ساتھ گزارے، اس سے باتیں کرے، اس پہ توجہ دے، اسے سراہے، جبکہ عفان پر کام کا برڈن ہونے کی وجہ سے اس کے لیے بہت کم ٹائم بچتا۔ کبھی کبھار وہ اس کی بات مان لیتا اور ادھورا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، اور کبھی سخت برہم ہو جاتا۔ زندگی رومانس کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی میرب صاحبہ، ہوش میں آؤ، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لو، جلی روٹیاں، کچا پکا سالن، گھر کی ابتل حالت، کبھی اس بارے میں بھی غور و فکر کر لیا کرو۔ سارا وقت میں تمہارے پہلو سے لگ کر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے سکون سے اپنا کام کرنے دو۔ وہ پل میں اجنبی بن گیا۔ خوش مزاجی اور رومانس جو شادی کے چند ہفتوں میں اسے عفان میں نظر آیا تھا، وہ سب مفقود ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میرب کی شوخ طبیعت کو یہ کب گوارا تھا؟ وہ کڑتی رہتی اور اکثر ہی اس بات پر دونوں کی تکرار ہونے لگی۔ اس دن بھی وہ اس سے کل کی چھٹی کے لیے اصرار کر رہی تھی کہ کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، اور عفان اسے سمجھا کر تھک چکا تھا کہ وہ اس طرح اچانک بغیر وجہ کی چھٹی نہیں کر سکتا، مگر اس کی عقل میں بات ہی نہیں سما رہی تھی۔ عجیب روکھی پھوکی زندگی ہے، گھر میں 2 افراد ہیں، ان میں سے ایک کو اپنے آفس وقت سے فرصت نہیں اور دوسری سارا دن تنہائی کا زہر پیتی ہے۔ وہ جل کر بولی، بھئی یہ زہر تم نے بخوشی پیا ہے، تمہیں ہی یہاں آنے کی جلدی تھی۔ رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ فون پر پہلا فقرہ ہی تمہارے لبوں سے یہ ادا ہوتا تھا کہ مجھے کب بلا رہے ہیں۔ ہاں پاگل تھی میں جو خود سے اپنے لیے سزا تجویز کی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ یہاں آ کر بالکل ہی بدل جائیں گے۔ وہ بھرنائی اور عفان اس کی بات سنی انسنی کر گیا۔ اس کی کم گوئی میرب کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی، مگر ادھر پرواہ کب تھی؟ وہ مسلسل اپنے کاموں میں مصروف رہتا۔ اس دن وہ جھنجھلا کر اس پر چیخ پڑی، مجھے یہاں پر ملازمہ بنا کر لے کر آئے تھے کہ دن بھر آپ کے اور گھر کے کام کروں؟ مجھے اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ چچی آپ کی خدمت کرتے کرتے تھک چکی ہیں، اس لیے آرام سے پاکستان میں رہ رہی ہیں اور مجھے یہاں قید بامشقت میں پھنسا دیا۔ وہ روحانسی ہو گئی اور عفان اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کی خدمت سے نہیں تھکتی، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ میرے کام بخوشی کیا کرتی تھی اور کبھی تھکن کا اظہار تک نہ کیا۔ وہ تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پاکستان رک گئی ہیں کہ ہم یہاں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں
اور کچھ وقت تنہا گزارے۔ پاپا بھی اپنے بھائیوں کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتے تھے۔ چند ماہ بعد وہ دونوں واپس آ جائیں گے اور میرب صاحبہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر اور گھر کے کام کر کے خوشی محسوس کرتی ہے، مگر تم پتہ نہیں کس قسم کی لڑکی ہو جو شوہر کے کاموں کو ایک بوجھ سمجھ کر کرتی ہے، اور اگر تم میرے کاموں سے اکتا چکی ہو تو پلیز کل سے میرے کسی کام کو ہاتھ مت لگانا، میں اپنے کام خود کرنا چاہتا ہوں۔ عفان نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ اسے میرب کی بات بہت بری لگی تھی اور میرب کو عفان کے لہجے نے ہی تپا دیا تھا۔ وہ کب کسی کی سنتی تھی؟ اس نے بھی دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ اب وہ اسے زج کر کے رہے گی۔ غصے سے ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی اور عفان دوسری طرف کروٹ لیے سوتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی۔ نہ عفان نے اسے ناشتہ بنانے کو کہا اور نہ اس نے خود سے بنا کر دیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس کی اٹھا پٹک سے اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چیزوں کو اس لیے زور زور سے پٹک رہا ہے کہ وہ شور و غل سے اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنا دے، مگر وہ کان لپیٹے پڑی رہی۔ میری بلا سے بغیر ناشتے کے ہی جائے نواب صاحب کی صلواتیں بھی سنو اور صبح اٹھ کر ناشتہ بھی پیش کروں۔ بغیر کچھ کھائے پیے جب 2-4 دن گھر سے نکلے گا تو بیوی کی قدر آئے گی۔ اس کے خالی پیٹ گھر سے جانے کا سوچ کر ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بستر سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر کچن کا رخ کیا اور اگلے ہی پل اس کے سارے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ عفان نہ صرف خود ناشتہ کر کے گیا تھا بلکہ اس کے لیے بھی بنا گیا تھا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے ناشتہ کر لیا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی آن کیا اور مزے سے ناشتہ کرتے ہوئے پروگرام دیکھنے لگی۔ چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ بڑا آیا مجھ پہ روب جمانے والا، میں ان بیویوں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری غلامی کروں، شوہر کی جی حضوری کے لیے ہر وقت ہاتھ بندھے کھڑی رہوں۔ میں میرب شکیل ہوں، میں کیوں کسی کے روب میں آؤں؟ وہ سارا دن اس نے اسکائپ پر گھر والوں سے بات کرتے گزارا یا پھر ٹی وی دیکھتے۔ رات کے کھانے کے لیے بھی اس نے کوئی تیاری نہ کی۔ گھر کی جو چیز جہاں تھی جوں کی توں پڑی رہی۔ شام کے 5 بجے تو وہ پھر سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی کہ عفان کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا اور وہ اس پر اپنی مکمل ناراضی ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ شام 5 سے 6 اور 6 سے 8 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اسے ہر آہٹ پہ عفان کے آنے کا گمان ہوتا۔ تنہائی سے اسے خوف آنے لگا۔ وہ دم سادھے لیٹی رہی۔ بھوک سے الگ پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ صبح کے 2 سلائس کب کے ہضم ہو چکے تھے۔ اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا اور عفان پہ بے حد غصہ بھی۔ 8:30 بجے وہ آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے دیکھا وہ سیدھا کچن میں گھسا تھا۔ ذرا دیر بعد بیڈ روم کی طرف آتا دکھائی دیا تو کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیے۔ عفان نے سائڈ ٹیبل پر کھانا رکھا اور کمرے سے چلا گیا۔ اس نے اٹھ کر بے صبری سے کھانا شروع کر دیا۔ بے حس انسان رات کو 9 بجے بیوی کے کھانے کا خیال آیا۔ سارا ٹائم پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کرتا رہا۔ یہ نہیں سوچا کہ بیوی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے اسی کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ کئی دن اسی روٹین میں گزر گئے تھے۔ وہ اپنے سارے کام خود کرتا، اسے کسی کام کے لیے نہ پکارتا۔ میرب نے جب دیکھا کہ اس کے کام نہ کرنے سے عفان کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کی اپنی بازار کا کھانا کھا کر طبیعت خراب رہنے لگی ہے تو اس نے ہار مان لی۔ ایک ہی چھت تلے 2 نفوس کب تک اجنبیت کی دیوار تھامے رہتے؟ آخر میرب کو ہی ہتھیار ڈالنا پڑے۔ صبح اس نے عفان کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ عفان تیار ہو کر کچن میں جانے لگا تو اس نے پکار لیا، ٹیبل پر ناشتہ لگا ہے، آ جائیں۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ میرب کو اپنا بڑا آکورڈ لگا۔ اس نے اپنی ضد اور انا ختم کر کے اسے خود پکارا تھا اور وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس روانہ ہوا اور وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ اس شخص کی خاطر میں نے اپنے آپ کو کتنا بدل ڈالا مگر اس کو ذرا بھی احساس نہیں۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی میری ناراضی پہ تڑپ اٹھے گا، محبت بھرے لفظوں سے مجھے منائے گا، مگر یہاں تو اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسے میرا خیال نہیں تو مجھے بھی اس کے نخرے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رہے اکیلا، میں واپس پاکستان چلی جاؤں۔ وہ بڑبڑاتی شام کو وہ گھر لاک کر کے قریبی پارک چلی آئی۔ رات کے سائے پھیلنے لگے مگر اس کا گھر واپسی پر کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ عفان کے رویے سے سخت دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ اس سے دور جانے کا خیال بھی اسے تڑپا رہا تھا اور اس کے پاس رہ کر بھی اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسی سنگ دل کو سوچے جا رہی تھی اور دوسری طرف عفان اسے گھر پر نہ پا کر پریشان تھا۔ بیوقوف، پتہ نہیں اسے کب عقل آئے گی، راستوں کا پتہ نہیں اور نہ جانے کہاں نکل گئی۔
वो परेशान होता हुआ बाहरी सड़क पर निकल आया। 2-4 सड़कें नापी मगर वो कहीं दिखाई ना दी। उसने फ़ोन किया, बेल जा रही थी मगर वो अटेंड नहीं कर रही थी। वो गुस्से से दांत चबा रहा था। आज एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, वो अशर करूँगा कि तबीयत साफ़ हो जाएगी मोहतरमा की। पता नहीं क्यों ऐसी लापरवाह लड़की से मैंने शादी की हामी भर ली। अम्मी की ख्वाहिश पर खामखा अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। वो बार बार उसका नंबर मिलाता और बड़बड़ाता रहा। आखिरकार उसने फ़ोन रिसीव कर ही लिया। कहाँ हो तुम? वो धाड़ा। आपके जहन्नुम कदे से बहुत बेहतर जगह पर हूँ। ऐसा करो, उस जन्नत नज़ीर वादी में सारी रात गुजारना और जब कुछ यहाँ के औबाश लड़के तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाते दिखाई दे तो फिर जहन्नुम के दौरोगा और जहन्नुम कदे को मत याद करना। वो जलकर बोला और फ़ोन ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ मीरब उसकी बात सुनकर बौखला गई। अजनबी मुल्क, अजनबी लोग, रात के गहरे होते साए अफान की बात सुनकर उसे ख्वाब ज़्यादा कर गए। दरख्तों के लंबे साए उन्हें देखकर यूँ लगा कोई हाथ बढ़ाकर दबोचने की कोशिश कर रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन ने तेज़ी पकड़ी। उस पर मतजाद सामने 2 हप्पी टाइप नौजवान उसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए तो उसका रहा सहा दम भी ख़त्म हो गया। धड़कते दिल और कांपते हाथों से उसने अफान को फ़ोन किया। मैं करीबी पार्क में हूँ, मुझे लेने आ जाएं कहकर फ़ोन फ़ौरन बंद कर दिया और वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। जानता था उसकी बात सुनकर वो चिड़िया की तरह सहम जाएगी और ख़ुद फ़ोन करके उसे बुलाएगी। अपनी तरकीब की कामयाबी पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराता पार्क की तरफ बढ़ गया। वो पार्क में दाखिल हुआ तो एक साइड पर दरख्त से टेक लगाए मीरब खड़ी नज़र आ गई। तेज़ी से उसके करीब गया और बाजू से पकड़कर गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। बताकर नहीं आ सकती थी? पता भी है कब से खबर हो रहा हूँ। उसने गुस्से से दांत पीसे। मैं आपके लिए ऐसी कौन सी अजीज़ हस्ती हूँ जो मेरे लिए परेशान हो रहे थे? आप अपनी शामें जहाँ दिल चाहे गुजारे, मैं घर से भी नहीं निकल सकती। उसने भी गुस्से से अपना बाजू छुड़ाया। आसपास के लोग उनकी तरफ मतवज्जा हुए तो अफान को अपना गुस्सा ज़ब्त करना पड़ा। घर आकर उस पर बरस पड़ा। वो कब पीछे रहने वालों में से थी? उसने भी खूब दिल की भड़ास निकाली। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस भेजें। मैं यहाँ रहकर आपकी ज़्यादतियों का शिकार नहीं हो सकती। मुझे पता है आपने शादी इस मकसद के लिए की है कि मुझसे बचपन में की गई शरारतों का बदला ले सके। आप तो मेरे साई से भी बचना चाहते थे ना, तो बस ठीक है। मुझे भी कोई शौक़ नहीं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का। मुझे कल ही यहाँ से भेज दें, मैं एक दिन भी आपके साथ मज़ीद नहीं गुजारना चाहती। वो चीखे जा रही थी और अफान हैरत से मुंह खोले उसे तके जा रहा था कि उसके दिल में इतनी शदीद बदगुमानी है। वो बोलते बोलते लड़खड़ाई। अफान ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा तो वो उसके बाजों में झूल गई। फ़ौरन एम्बुलेंस मंगवाई और डॉक्टर की तरफ दौड़ा। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर अफान, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट हैं। कमज़ोरी और जहनी दबाव के बायस ऐसा हुआ। अभी वो गुनूदगी में है, थोड़ी देर तक नॉर्मल हो जाएंगी और लगता है ये अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही। बहरहाल ये ग़िज़ाई चार्ट है, कुछ मेडिसिन लिख कर दी हैं, प्रॉपर इस्तेमाल करवाएं। ये उनका कार्ड है, विज़िट करते रहिएगा। ब्रिटिश डॉक्टर उसे सूरत हाल से आगाह कर रही थी और वो ये खबर सुनकर बिल्कुल साकत रह गया था। मैं बाबा बनने वाला हूँ। ओ गॉड! दफतन खुशी उसके अंग अंग से फूटने लगी। मेडिसिन लेकर वो रूम की तरफ गया तो वो बहुत जर्द लगी। उसे सहारा देकर अस्पताल से बाहर ले आया। घर आकर फ्रेश जूस बनाकर पेश किया। मुझे नहीं पीना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मा पापा के पास जाना है। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। आप जैसे खुश्क मिजाज इंसान के साथ मैं हरगिज़ नहीं रहना चाहती। मीरब की एक ही रट थी। ठीक है, मैं तुम्हारी कल ही सीट ओके करवा देता हूँ, मगर सफ़र करने के लिए भी तो बहुत कुछ हिम्मत चाहिए। इतना लंबा सफ़र तुम इस ख़राब तबीयत में कैसे करोगी? ये लो, ये जूस पियो ताकि कल तक तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए। उसने गिलास मीरब के लबों से लगाया तो वो फटाफट पी गई। गोया वो जाने के लिए अपने आप को तवाना करना चाहती थी। अफान के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। वो सारी रात उसके करीब रहा, बार बार उसे छूता, उसकी तबीयत पूछता, कभी खाने को कुछ ला कर देता और वो उसके इतना ख्याल रखने पर झुंझुला के गुस्से से उसे परे धकेल दिया। दूर हो जाएं मुझसे, हाथ मत लगाएं मुझे। ठीक है, नहीं लगाता हाथ। अफान ने मुस्कुराते हुए अपने दहकते लब उसकी पेशानी पर रख दिए और मीरब के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अगले दिन तक उसने उसका खूब ख्याल रखा। मेरी सीट कब की है? मैं यहाँ से जल्द जाना चाहती हूँ। पहले अपनी सेहत तो ठीक कर लो, बरसों की बीमार लग रही हो। वहाँ पे क्या सबको ये तासुर देना चाहती हो कि मैंने तुम पे बहुत जुल्म किया है, तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा? हाँ, मैं सबको बताऊँगी कि आपने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया है। मुझे बेकार शय समझकर एक तरफ फेंक कर रखा था और ये बीमारी उस वक्त तक रहेगी जब तक तन्हाई का अज़ाब ख़त्म नहीं हो जाता। बस तन्हाई के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं मीरब जान। ऐसी मसरूफ़ियत तुम्हारे पास आने वाली है कि फ़ुर्सत को तुम तरसा करोगी। वो दिल में सोचकर मुस्कुराया।
اس دن آفس جانے سے پہلے وہ اس سے کہہ کر گیا تھا کہ شام کو تیار رہے، آج کی سیٹ کنفرم ہے۔ سارا دن وہ خوشی خوشی پیکنگ کرتی رہی، 2-3 سالن بھی بنا کر فریز کر دیے تھے۔ گھر جانے کے خیال نے اس میں بجلی بھر دی تھی۔ بابا، مما، بھائیوں، کزن سب سے ملنے کی خوشی نے اس کے چہرے پہ پھول کھلا دیے تھے۔ شام کو وہ لیمن کلر کا امبرائڈرڈ سوٹ پہنے ہلکے سے میک اپ میں بالکل تیار تھی اور لاؤنج میں بیٹھی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کال بیل پر اس نے پوچھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عفان کے ساتھ عدیل اور عارفہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ عارفہ نے خوشی سے سرشار اسے گلے لگا لیا۔ عدیل چچا نے بھی مسرور ہو کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میرب نے شاکی نگاہوں سے اس ستمگر کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا آج کی سیٹ کنفرم ہے۔ وہ مسکرایا اور میرب دل محسوس کر رہ گئی۔ دل تو لگ گیا نا تمہارا، یہاں پر اس نکمے نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ محبت سے بولی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ بس اب میں آ گئی ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، چند دنوں میں ہی کیا خیال ہو گیا ہے، لگتا ہے اپنے آپ سے ہی غافل رہی ہو۔ انہوں نے اس کا اترا چہرہ دیکھا جو کافی کمزور لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو پی گئی۔ میرب جلدی سے کھانا لگاؤ، اتنی دیر میں مما بابا فریش ہوتے ہیں، بلکہ ہم دونوں مل کر لگاتے ہیں۔ عفان نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ تھکے قدموں کے ساتھ اس کچن کی طرف چل دی۔ رات کو وہ اس پر برس پڑی۔ مجھے پتہ ہے آپ نے چچی کو میرے بارے میں سب باتیں بتا دی ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں کس قسم کی باتیں کی تھی، اور یہ بھی کہ میں آپ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ پتہ نہیں کیسے شوہر سے واسطہ پڑا ہے جو بیوی کو اپنی ماں کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس حد تک میرے خلاف جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر تواتر سے بہنے لگے۔ عفان نے اس کی خود ساختہ باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور چپ چاپ کروٹ بدل کر لیٹ گیا تو اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ عارفہ سارا دن اس کا خیال رکھتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ وہ دل میں شرمندہ ہوتی رہتی کہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ عدیل چچا نے اس کے لیے پھلوں کا ڈھیر لگا دیا اور چچی جوس نکال نکال کر اسے زبردستی پلائے جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہوں نے اس کی کمزوری کو ہوا کیوں بنا لیا تھا۔ بس چچی اب اور دل نہیں چاہ رہا، پلیز آپ اس طرح سے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیں، کل سے میں یہ سب کام خود کروں گی۔ جب سے آپ آئی ہیں مسلسل کاموں میں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ اتنے لمبے سفر کی تھکن کے بعد آپ کو تو آرام کرنا چاہیے تھا۔ ارے کیسی تھکن بیٹا، اس دفعہ تو اتنے لمبے سفر کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تمام ہوا۔ سارا وقت ذہن تمہاری طرف ہی رہا، یہی خیال خوش کرتا رہا کہ میرے اللہ نے میری کتنی جلدی سن لی۔ غزالہ بھی یہ خبر سن کر بڑی خوش تھی، تمہارے لیے اداس بھی تھی کہ اس حال میں وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ غزالہ بھی یہ خبر سن کر بڑی خوش تھی، تمہارے لیے اداس بھی تھی کہ اس حال میں وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں جو ہوں اپنی بچی کا خیال رکھنے کے لیے، بس ذرا 2-3 ماہ گزر جائیں، ڈاکٹر سفر کی اجازت دے دے تو جا کر سب سے مل آنا۔ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور میرب ان کی مبہم گفتگو سمجھ نہ پا رہی تھی۔ چچی امی کون سی خبر سن کر خوش ہوئی تھیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ ارے بھائی، نانی بننے کی خبر۔ اس نے تو سنتے ہی صدقے کرنے شروع کر دیے تھے۔ نانی بننے کی خبر؟ وہ الجھ کے ذہن پر زور ڈالا۔ اوہ، اس کا مطلب اس دن جو میری طبیعت خراب ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی۔ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر عفان نے مجھے اتنی بڑی خبر سے بے خبر رکھا۔ اوف میرے خدا! تو چچی اس وجہ سے مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی اور میرا اتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ اس کا ذہن ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی عفان نے اپنی امی کو اس کی فضول باتیں بتا دی ہوں گی، سب اس کا وہم تھا۔ اسے عفان پر بے پناہ پیار بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی کہ اتنی بڑی خبر اس سے کیوں چھپائی۔ شام کو وہ بیلکنی میں کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ جوڑا اپنے چھوٹے سے لان میں باغبانی میں مصروف تھا۔ تمہاری ابھی تک دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی عادت گئی نہیں؟ کب عفان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرب نے ہاتھ جھٹک کر دور ہونا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مما بابا کہاں ہیں؟ مارکیٹ گئے ہیں، پھولے منہ سے جواب ملا۔ اتنی پیاری شکل کو کیوں بگاڑ کر رکھتی ہو؟ مجھے سڑا ہوا کریلا کہتی ہو اور خود باسی بھنجی لگ رہی ہو ان دنوں۔ عفان نے اسے چھیڑا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھائی اپنا موڈ درست کرو، کتنے دنوں سے تمہاری بے رخی برداشت کر رہا ہوں۔ تم یہی چاہتی تھی نا کہ تم پر مکمل توجہ دوں، تمہارے ساتھ وقت گزاروں، تمہارے آنچل کے سائے میں اپنی ساری تھکن بھلا دوں۔ اب جب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو تم کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ وہ شاکی ہوا اور اسے ساتھ لگائے اندر کمرے میں لے آیا۔ بات مت کریں مجھ سے، آپ ایک دھوکے باز انسان ہیں۔ مجھے کہتے رہے کہ تمہاری سیٹ کنفرم کروا رہا ہوں، پاکستان بھیج رہا ہوں، اور اصل بات سے مجھے بے خبر رکھا۔ اس خبر کے متعلق سب جانتے ہیں اور جس کی ذات سے تعلق تھا اس کو پتہ نہ چلنے دیا۔ کون سی بات؟ وہ انجان بنا، گویا محترمہ کو پتہ چل چکا ہے۔ انجان نہ بنے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر عفان نے ہاتھ پکڑ کر اسے پھر اپنے قریب بٹھا لیا۔
भाई देखो, पहेलियाँ ना बुझाओ, साफ बात करो। तुम कौन सी खबर की बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानता। जहाँ तक तुम्हारे पाकिस्तान जाने की बात है तो तुम्हारी तबीयत के पेश नज़र मैंने मम्मा को यहाँ बुलवा लिया ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सकें। जो ही तुम अपने आप को बेहतर समझो, मैं तुम्हारी सीटों के करवा दूंगा। चच्ची और अम्मी को आपने मेरी बीमारी का बताया और वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हैं। वो मेरी बीमारी को कुछ और ही समझ रही हैं। उसका चेहरा गुलाबी हुआ। अफान ने उसके गुलाबी गाल पे उंगली फेरी। कौन सी गलतफहमी? यही के, वो कहते कहते रुकी। हाँ क्या यही के? उसने अपनी मुस्कुराहट लबों में छुपा ली। वो चची समझ रही हैं कि वो दादी बनने वाली हैं। उन्होंने पाकिस्तान में भी सबको बता दिया है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बताकर उसने हाथों से चेहरा छुपा लिया और अफान का कहकहा उबल पड़ा। अच्छा, तो तुम उस वाली तबीयत की बात कर रही थी। देखो वो जहाँ दिता है, हो सकता है यही बात हो। वो लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराया तो मीरब को उसकी मुस्कुराहट बड़ी पुरस्कार लगी। उसकी शौक निगाहों से वो पल में समझ गई कि वो उसके साथ शरारत कर रहा है। आप जानते थे ना सब कुछ? मुझे उल्लू बना के रखा इतने दिनों। वो उस पे मुक्कों से पुल पड़ी और अफान ने हंसते हुए उसके मुक्के बरसाते हाथों को थाम लिया। क्या तुम्हें इस खबर से खुशी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बेबी नहीं चाहिए, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ। तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो? अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर रही हो। अफान को उसकी बात पे गुस्सा आ गया। मैं उसकी नेमत की नाशुक्री नहीं कर रही। ऐसा मैं सिर्फ आपकी वजह से कह रही हूँ। मेरी वजह से? हाँ हाँ, आपकी वजह से। मेरे साथ साथ उसे भी अपने बाप की कम गोई, कम तवज्जी का अजाब सहना पड़ेगा। अफान ने उस पर बेसाख्ता कहका लगा। तुम नहीं सुधरोगी मीरब। अफान बच्चे की अम्मा बन जाओगी, मगर बच्चों वाली हरकतें और बातें ख़त्म नहीं होंगी। बेवकूफ़, हमारी नई ब्रांच सेट हो रही थी जिसकी वजह से मैं पिछले दिनों बहुत बिजी रहा और तुमने पता नहीं क्या क्या ख्यालात अपने जहन में पाल लिए। इतनी मसरूफियत में भी तुम्हें नाश्ते बना बना के खिलाता रहा और तुम्हारा मुंह फिर सूजा रहा। मेरी इस मसरूफियत से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, बजाय इसके कि तुम मुझसे काम करने को पुरसकून माहौल देती। अपनी तल्ख बातों और रवैये से मुझे परेशान किए रखा। अफान ने उसकी सितवा नाक को हौले से दबाया तो वो शर्मिंदा हो गई। याद रखो, मोहब्बत का हुस्न थोड़ी बेतवज्जी में भी है। अगर मैं हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहूं, अपनी बातों से हम एक दूसरे का मगज़ खाते रहें तो बहुत जल्द एक दूसरे से उकता जाएंगे। प्यार के लम्हे और प्यार भरी बातों में ज़रा वक्फे आ जाएं तो उनका हुस्न बरकरार रहता है। हमारी मोहब्बत खूबसूरत और पायदार रिश्ते में मरबूत होकर मजबूत हो चुकी है। तुम्हारे वजूद का खूबसूरत एहसास मेरे पास हर पल मौजूद रहता है। ज़रूरी तो नहीं हर लम्हा इजहार हमारी मोहब्बतों का मोहताज हो। अफान के लहजे में चाहतों का इकरार बोल रहा था। मोहब्बत का रंग उसकी आंखों से मुतरशा था। और वो जो आप कह रहे थे कि मेरा बस चले तो तुम्हारे साय से भी गुरेज करूं, उसने याद दहानी के वो जुमला तो यूं ही बेदहानी में बोल गया था तुम्हारी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से। और तुम जो शादी से पहले मुझे किन किन अलकाबात से नवाजती थी, मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती थी। सच बताना कि शादी के बाद तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ने ठिकाना बनाया कि नहीं? वो उसके बालों की लट उंगली पर लपेटता हुआ बोला। ये इसी मोहब्बत का नतीजा है कि मैं अब तक आपके साथ रह रही हूँ, वरना कब की छोड़ के जा चुकी होती। आपकी ज़िंदगी चंद महीनों में अजीरन कर देती। उसने खुले दिल से एतराफ़ किया। अच्छा, तो इतने ख़तरनाक मंसूबे थे तुम्हारे? मीरब ने चेहरा झुका लिया। अफान ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर शरारत से बोला, भाई ये खुश्क मिजाज बंदा तुम्हारी संगत में बहुत रोमांटिक हो चुका है, मगर हमारा रोमांस इस छोटे से फ्लैट में सवा नहीं पाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि रोमांस के नतीजे में हर साल हमारे आंगन में एक फूल तो ज़रूर खिला करेगा और इतने सारे फूलों की मौजूदगी में ये फ्लैट छोटा नहीं पड़ जाएगा। अफान की बात पर मीरब ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसके सीने में मुंह छुपा लिया। बदगुमानी के बादल दूर होते चले गए। इतने दिनों से दिलों पर जो गुबार छाया था छट चुका था। बड़े शफाफ मोहब्बतों से गूंदे दिल एक दूसरे पर आश्कार हुए थे। अफान ने गर्म सांसों से महकते वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया और धीमे सुरों में मीरब की समातों में रस घोलने लगा। सुनो जाना, मुझे ये एतराफ़ अब बरमला है कि मेरी रग रग में खून बन के तू बहता है, मेरी आंखों में जिस ख्वाब बन के तू रहता है, कि मेरे जिस्म का हर एक हिस्सा और सीने की हर धड़कन, सभी सांसें ये कहती हैं मुझे तुमसे मोहब्बत है। यही सच है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसके साथ ही यहाँ इस खूबसूरत नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल